रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा करते अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम है और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी और उस पर आप है 92111214 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप हमसे गपशप लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत बात कोई वाक़या हो आप शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह कि आपको पता है आज की हमारी जो सिटिंग है वो सेहत के हवाले से है और सेहत कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और नेमत के लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। हमने सेहतमंद रहने और सेहतमंद रहने के लिए आज का प्रोग्राम है, हमारी कोशिश है हम आप तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कोई छोटी मोटी बीमारियां अगर हैं तो उनका क्योर हो सके और आपको उसके हवाले से नॉलेज भी मिलती रहे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, यकीनन आप बारहा इनको देख चुके हैं इस प्रोग्राम में और होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अरशद अवान साहब। उनको वेलकम कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और सर्दी से सबसे जो बेसिक बीमारी लोगों को है वो वायरल इन्फेक्शन है और वो चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और खांसी और नज़ला ज़ुकाम, और ये बड़ा कॉमन है। हर घर में तकरीबन अगर 5 लोग हैं तो 3 तो इससे इफ़ेक्ट ही हैं। तो आज इसी पे बात कर लेते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि क्या क्योर हो सकता है घर में बैठे अगर वो चाहें तो, मतलब किस तरह की वो जो है तो अपनी डाइट रख सकते हैं कि जिससे वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। सर्दी के इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, खांसी ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है। तो आज खांसी पे ही बात कर लेते हैं कि ये जो कफ़ है इसकी कितनी इकसाम है और इसके पहले इकसाम बता दें फिर आगे चलेंगे। हाँ देखें, अगर खांसी की इकसाम के हवाले से बात करें तो खांसी की बहुत सारी इकसाम बनती हैं तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो सर्दियों की खांसी होती है ख़ासकर तो ये टॉपिक रख लें। वैसे खांसी की इकसाम जिस तरह हमने पहले एक सर दर्द के ऊपर इकसाम की बात हुई थी तो आपने बताया था कि 150 से ज़्यादा इकसाम है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा तो आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगी कि खांसी की जो इकसाम है वो 200 से ज़्यादा हैं। अच्छा, बहुत सारी वजूहात की बुनियाद के ऊपर खांसी होती है। सही। तो फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो सर्दियों में हमने अपने आप को जहाँ तक हमने रिस्ट्रिक्टेड रखना है वो सर्दियों से जो खांसी होती है उससे। तो आप बताइएगा जो ये सर्दियों की खांसी है इसकी क्या वजूहात है, क्यों हो जाती है? देखें, सर्दियों की जो खांसी होती है इसकी जो मेन वजह है, जब बाहर से ठंडी हवा लगती है तो हमारी खुराक की जो हमारी नाली है, हवा की जो नाली है और जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं और उन इन्फेक्शन की वजह से हमारे सीने के एरिया में, हमारे गले के एरिया में, इस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से एक बलगमी खांसी होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वही जो ठंडी हवा लगती है बाहर से, कोई बैक्टीरिया और उस इन्फेक्शन के बगैर इनको अंदर लंग्स और इस पूरे एरिया को जो है जो हवा की नालियाँ हैं इनको ड्राई कर देती है। तो फिर दूसरा जो खुश्क खांसी होती है, हर वक्त बंदा खांसता रहता है। तो यही वो 2 किस्म की खांसी जो है खासकर ये सर्दियों के मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा अक्सर ऐसे भी होता है कि खांसी की कोई स्पेसिफाइड टाइम होती है, जैसे सुबह के उठने के वक्त कई लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है या कहीं रात को सोने के, तो वो मतलब वो एक स्पेसिफाइड टाइम उनको खांसी का एक जो वो शॉट आता है और वो 1 घंटा, आधा घंटा, और वो इस तरह की सीवियर खांसी होती है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सर्दी में ये बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो खांसी सर्दियों की होती है इसकी अलामात के हवाले से थोड़ी बताइएगा कि इसकी क्या अलामात होती हैं और वजूहात तो आपने बता दी कि सर्दी है, खुश्की की वजह से हो जाती है, तो थोड़ा अलामात भी बताइएगा कि क्या क्या अलामात हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आम खांसी और सर्दियों की खांसी में फ़र्क क्या है और उनको क्या क्योर करना होगा। बेसिकली जो ये खांसी जो है ये सर्दियों की आम खांसी जो है ये आम खांसी ही होती है। वैसे तो खांसी बहुत सारी वजूहात के ऊपर होती है। तो इसमें अलामात जो पैदा होती हैं, बाज़ मरीज़ों को ऐसे होता है कि जब वो खांसते हैं तो उसके साथ बलगम उठती है। बाज़ मरीज़ों को सीने से खांसी होती है और बाज़ मरीज़ों को गले से खांसी होती है। ठीक है, किसी भी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है और इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। बाज़ लोग जब आते हैं वो खांसते हैं तो इस तरह सीने के ऊपर हाथ रख कर खांसते हैं और वो इसलिए सीने के ऊपर हाथ रख कर खांसते हैं कि उसको खांसते वक्त उनको दर्द होता है। बाज़ मरीज़ जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ़ टाइम में होती है, तो अभी रात को जब लेटे हुए बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि उनके नाक से कीड़ा गले में गिरता है, तो जब रात को वो लेटते हैं तो गले में उनको खराश पैदा होती है, उसकी वजह से उनको खांसी हो जाती है। और इसी तरीके से रात को लेटे हुए बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि आधी रात को उठ जाते हैं क्योंकि उनका दम घुटने लगता है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ खांसी के सिम्टम्स होते हैं
اور اس کے مطابق ہی اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ایلوپیتھی میں میڈیکیشن ہے اور اس کے لیے بہت سی میڈیسنز دی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی وی انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں اکثر اگر الرجی کسی کو ہے یا کھانسی سے جو افیکٹ ہی ہے. آپ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا کیور ہے اور کس طرح ایک بندہ جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن لے کے اس کھانسی سے بچ سکتا ہے, اور آیا ضروری ہے کہ آپ کھانسی ہو تو تبھی یہ میڈیسن لے یا نہیں؟ کیور کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جیسے طب کے اس میں دیکھ لیں ہم, تو سردی شروع ہوتی ہے تو لوگ وہ مختلف قسم کے کاڑھے شاڑے اور چیزیں بنا کے لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم روٹین پہ رہیں. تو آپ ذرا ہمارے ویورز کو اس حوالے سے بتائیے گا. میں آج کے اس پروگرام میں جو کھانسی کا علاج جو بتاؤں گا تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں جو اپنی کلینک میں پریکٹس کرتا ہوں وہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے پاس کون سے مریض آتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی سینے کے مسائل آتے ہیں تو ایلوپیتھک سسٹم کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں, بازار میں چلے جاتے ہیں لوگ, اینٹی بائیوٹک لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, کف سیرپ تو بہت کامن ہے, لوگ خود ہی لے لیتے ہیں. ہاں, کف سیرپ بھی لے لیتے ہیں اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک بھی بہت سارے لے لیتے ہیں. کیونکہ جب ان کے بلغم میں, ان کے سینے میں بلغم ہوتا ہے, گلے میں بلغم ہوتا ہے, سائنوسائٹس ہوتا ہے, اس طرح کے مسائل جب ہوتے ہیں تو وہ خود سے جب سلیکٹ کر لیتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کھا کر ان کی قوت مدافعت مزید کمزور ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو کئی ٹائم تک جو ہے کھانسی مسلسل رہتی ہے اور کھانسی ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اینٹی بائیوٹک اثر ہی نہیں کرتا ہے. تو ہمارے پاس جب میری کلینک میں جب کوئی مریض آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس سے 2 کوسچن کرتا ہوں کہ آپ کو سردی لگتی ہے کہ گرمی لگتی ہے. ٹھیک. آپ ہومیوپیتھک کا کمال دیکھیں اور پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کتنے احتیاط کے ساتھ اس میڈیسن کا استعمال کرواتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو سینے کے اور گلے کے انفیکشن کے لیے جو اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہے, ایک ٹیوبرکلینوم ہے اور دوسری بیسیلینیوم ہے. اچھا. آپ ٹیوبرکلینوم ہم ان مریضوں کو دیتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, جن کو شدید سردی لگتی ہے. صحیح. تو یہ اینٹی بائیوٹک ایسا ہے کہ اس کمزوری کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے سینے کے اندر جو بلغم جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے معاون ہوتا ہے, اور ہم اس کی صرف کلینک میں ایک ہی ڈوز دیتے ہیں. صحیح ہے, مطلب اس کے بعد نہیں دیتے, اس کے بعد کوئی ڈوز نہیں ہوتی ہے. اس ایک ڈوز سے اس بیماری کا جو زور ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہماری کلینک میں ہی مریض جو ہیں میکسیمم جو میں نے دیکھے ہیں میری کلینک میں جو آتے ہیں تو وہ پہلی ڈوز سے ہی وہ جب دوبارہ آ کر کہتے ہیں 15-20 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں میکسیمم کہ آپ نے جو کلینک میں جو ڈوز دی تھی اس سے فرق پڑا ہے. اب جن مریضوں کو گرمی لگتی ہے تو اس کو میں بیسیلینیوم 1 میں ایک ہی ڈوز دیتا ہوں, لیکن 20 دن کے بعد جب آتا ہے تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے. اب بہت سارے مریض آتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کھانسی ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے اور کس جگہ سے ہوتی ہے, گلے سے ہوتی ہے یا سینے سے ہوتی ہے. تو اب پہلے گلے کے اندر جو الرجی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو میں اپنی کلینک میں ایک میڈیسن آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں کھانستا ہوں تو مجھے گلے میں خراش سے پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ٹک کے جو میڈیسن ہماری لگتی ہے وہ چلیڈونیم کے نام سے ملتی ہے. تو چلیڈونیم 200 میں 2-3 دن تک اس کو استعمال کروا دیتا ہوں ان مریضوں کو, تو 3 دن کے اندر ان کو پرانی سے پرانی کھانسی اور گلے کے اندر خراش والی جو کھانسی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے ٹھنڈی ہوا لگنے سے گلے کے اندر ان کو خراش سے پیدا ہوتی ہے اور اس خراش کے ساتھ جو ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو میں اپنی کلینک میں میڈیسن کا استعمال کراتا ہوں تو وہ ریومکس 30 میں دیتا ہوں صبح دوپہر شام. یہ 5-6 دن استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی کھانسی جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو لیٹتے ہیں 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, ہماری سانس بند ہوتی ہے اور ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک الرجی کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایسے مریضوں کو, بہت سارے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب ان کو ارسینیکم البم کا استعمال کیا جاتا ہے, یہ 200 میں ڈیلی اس کو 1 ہفتے تک استعمال کروانے کے لیے دے دیتا ہوں کیونکہ یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے اوپر 15-20 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ الرجی کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے تو اس کو ارسینیکم البم بہت اچھی طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے ذکر کیا علامات بتاتے ہوئے کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو خشک کھانسی ہوتی ہے اور خشک کھانسی کے ساتھ وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کھانستے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درد ہوتا ہے ان کو, اور درد بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں خشک کھانسی بھی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر جب برائیونیا کا استعمال کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں میرے پاس کلینک میں آنے والے 99% پیشنٹ جو ہیں وہ پہلے ہی ہفتے میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو ہومیوپیتھی اتنی خوبصورت انداز میں مریضوں کو ڈیل کرتی ہے. جیسے بچے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے جھاگ آ رہا ہوتا ہے, تھوک آ رہا ہوتا ہے, الٹی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو کھانسی ہوتی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جس کے ساتھ ان کا دل خراب ہو رہا ہو, متلی ہو رہی ہو,
تو ایپیکاک کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو ایک ان کا سینہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور سینے کے جس کی وجہ سے ان کو الٹی ہوتی ہے، کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، پتلی ہوتی ہے، تو ایپیکاک کے استعمال کرنے کے بعد بہت سارے مریض جو ہیں فل فور ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پہلے ہی جتنی بھی میڈیسن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پھر ایک ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے سینے کے اوپر سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے وہ بات کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر کبھی بھی انٹم ٹارٹ جو ہے، یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو 30 طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، تو بہت سارے مریض اس سے جو ہے کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہومیوپیتھی سائنس ایک ایسی سائنس ہے کہ جیسی آپ کی علامات ہیں، جیسا آپ کی باڈی کے اندر سمٹمز ہے، اس کے مطابق اگر آپ ایگزیکٹ وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ لے گا کسی بھی مریض کو، تو میرے خیال میں پہلے ہی 2-3 دن میں مریض ریکوری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو جو باتیں آپ نے بتائی ظاہر سی بات ہے اس پار جو بیٹھے ہمارے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں ان کے لیے افاقہ بھی اور فائدہ مند بھی ہے یقیناً، کیونکہ ان کو دوائیوں کا اچھا پتہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی مریض اس پار بیٹھا اور اس کو یہ بیماری ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ خود سے یہ میڈیسن لے کے یوز کریں یا وہ ڈاکٹر کو کنسرن کریں؟ کھانسی کے حوالے سے اگر بات آپ نے کریں، تو اتنے سمٹمز بتا دیے اور اتنی میڈیسنز بتا دی، بندہ خود سے تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کون سی ایگزیکٹ والی میڈیسن لینی ہے. ہاں دیکھیں میڈم، ایسا ہے، کوشچن آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھانسی کے سمٹم جتنے پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سارا دن اسی طریقے سے مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنی کلینک کی پریکٹس بتا رہا ہوں. ہاں، کسی کو اگر سینے کے اوپر سیٹی کی آواز آ رہی ہے تو وہ اگر یہ میرا پروگرام سن کے یہ دیکھ لے کہ کسی کو الٹی ہو رہی ہے تو ایپیکاک کا استعمال کرے، کسی کے سینے میں سیٹی کا آواز آ رہا ہے تو وہ انٹم ٹارٹ کا استعمال کرے، کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے تو وہ برائیونیا کا استعمال کرے. تو ایسی صورت میں یہ پروگرام سن کے اس میڈیسن کو اس سمٹمز کے مطابق اگر جو میں بتا رہا ہوں وہی لے کر وہ استعمال کرے گا، پہلے ٹیوبر اور بیسیلینیم کا استعمال کرے گا تو بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آج کل چونکہ سردیاں ہیں تو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، تو پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان کی خشک کھانسی ہے تو وہ اپنے نزدیک ترین کسی اچھی جگہ پر جا کر خالص شہد ان کو مل جائے. شہد یقینی طور پر خالص ہی ملتا ہے، ان کی بھی اپنے آپس میں اقسام ہوتی ہیں. تو کہوا بنا کر اس میں شہد کی ایک چمن ڈال کر کالی مرچ انڈے کے اوپر ڈال کر استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی بہت ساری کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر خشک کھانسی ہے، پہلے زمانے میں تو ایسے ہی کرتے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم کبھی گاؤں جاتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری نانی کہتی تھی کسی کو کھانسی ہو کالی چائے کا کہوا اور انڈا دے دو اس کو، یا وہ تھوڑی سی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے. اور مجھے ابھی یاد آیا کہ جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے، میں بھی ایک دیہات سے رہنے والا ہوں، تو ہمارے یہاں سردیوں میں اکثر یہ دیسی مرغی کی یخنی بنائی جاتی تھی. اب ملتی نہیں ہے دیسی مرغی، اور جو مل جائے وہ پکتی نہیں ہے. ہاں، تو یہی بات ہے، اگر کوئی یہ دیسی مرغی کی یخنی بنا کر استعمال کرے گا تو سینے کے جتنے بھی مسائل ہیں تو اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ گھر میں بھی انسان استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں کا استعمال، صفائی کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے. صابن کم از کم 15-20 سیکنڈ تک مسلسل صابن کے ساتھ مل کے ہاتھ دھوئیں تاکہ جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں، جتنے بھی جراثیمز ہوتے ہیں، جتنے بھی وائرل بیکٹیریل انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں، صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. ماسک کا استعمال ہونا چاہیے، ڈسٹ سے بچنا چاہیے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو سردیوں میں ضروری ہے، جو ہمارے اندر جس کی وجہ سے وائرس اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں اس طرح کی بیماریاں، نزلہ، زکام، گلے کے مسائل اور کھانسی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھی باتیں آپ نے کی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اکثر لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آئلی چیزیں کھا لیتے ہیں، چکنی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے دوائی لے رہے ہیں. تو مطلب دوائی ایک طرف سے ہم کھا رہے ہیں تو دوسری طرف سے دوائی ہمارا کیور کر رہی ہے نا. تو مطلب اس طرح کے لوگ پھر بڑے پرولانگ بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرہیز نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوائیوں پہ زور رکھا ہوتا ہے انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈائٹ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے اس میں جب تک آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پر بہت سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور پھر یہی جو چیز ایک ہفتے میں جو بیماری ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیماری مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے تک بھی چلی جاتی ہے. تو بہرحال کھانسی ٹھیک تو ہو جاتی ہے اگر اس کا کوئی خاص مخصوص جیسے کہ لنگز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دمے والے مسائل نہیں ہیں اور اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خاص الرجی نہیں ہے، تو 2، 4، 6 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 3 ہفتے میں کھانسی جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کی اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے اگر وہ پراپر پرہیز کریں. اور پرہیز کے بارے میں ذرا بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ کیا چاہیے ان کو، کیونکہ اکثر ہم خود بھی، اب ظاہر سی بات ہے سردی بہت ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ہے کہ میں تو موسٹلی کیا کرتی ہوں عموماً میں پانی گرم کر کے پیتی ہوں، لیکن لوگ ٹھنڈا بھی پی لیتے ہیں. لوگ اس چیز کو اتنا وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ چائنیز دیکھیں اس چیز میں وہ سردی گرمی
کوسا پانی پیتے ہیں, ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرتے. ہزاروں بیماریوں کی جڑ جو ہے نا ٹھنڈا پانی, اور یہ گلے کو خراب کرنا اور سینے کے انفیکشن کے لیے سب سے کامن چیز ہے. تو تھوڑا سا کیور بھی ہمارے ویورز کو بتائیے گا جو گھر بیٹھے اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا گھر کا کوئی بزرگ تھے وہ اس کو وہ کیور کر سکیں. ایسا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے مجھے بات یاد آئی. ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمارے گلے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے. اچھا. لیکن ان کی آواز بیٹھی ہوتی ہے, صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سرگوشی میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, تو اس علامات کے اوپر ہماری کاسٹک میڈیسن بنتی ہے, تو یہ علامات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو سردیوں میں بالخصوص پانی ابلا ہوا پینا چاہیے, قہوے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, اور ڈسٹ سے بچنا چاہیے, اور صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جب سردی ہوتی ہے تو پورے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہاں پر ڈسٹ بھی ہوتا ہے, وہاں پر ہیٹر بھی لگا ہوتا ہے, اور کھڑکیاں دروازے پورے سردیوں میں کوئی کھولتا ہی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی جمع ہو جاتے ہیں, اور سارا گھر جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, اور اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور سارے گھر کو جو ہے کھانسی لگ جاتی ہے. تو تھوڑا بہت وینٹیلیشن کا انتظام بہت ضروری ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ہیٹر لگائیں تو پانی بھی اس کے اوپر ضرور رکھ لیا کریں. ہاں بالکل, اس میں نمی رہتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے, یہ بیماریاں بڑھتی ہی نہیں ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی احتیاط اگر آپ کریں گے, صفائی کا خیال رکھیں گے, اپنی واک, ایکسرسائز, ٹینشن, ڈپریشن سے بچنا, اور پانی ابال کے استعمال کریں گے, شہد کا استعمال کریں گے, کالی مرچ کا استعمال کریں گے, لونگ کا استعمال کریں گے, تو یہ سارے وہ اینٹی بائیوٹک ہیں کہ جو آپ کے سینے کو اور بلغم کے جو بلغمی جھلیاں ہیں ان کو حفاظت میں رکھتے ہیں, اور یہاں پر آسانی کے ساتھ کوئی بیکٹیریا یا وائرس جو ہے اثر نہیں کر سکتے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, شکریہ آپ آئے, آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا. یقیناً آپ جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی فروٹفل گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے ویورز کو کافی کچھ جاننے کو ملتا ہے. یقیناً آج خشک کھانسی کے حوالے سے یا سردی کی کھانسی کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کافی چیزیں ملی ہوں گی اور ان کو اس سے افاقہ اور فائدہ بھی ہوگا. ہم پھر یہی کہیں گے کہ جب بھی کسی کو کوئی بھی بیماری تکلیف ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تئیں آپ خود سے میڈیکیشن نہ کریں بلکہ کسی ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے قریب ہے تو آپ ان سے کنسرن کر لیں, اور اگر ان سے کنسرن نہیں کر پا رہے تو آپ کے علاقے میں جو قریب کوئی ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہے آپ اس سے کنسرن کر لیں, اور بغیر کنسرن کیے آپ دوائی نہ استعمال کریں کیونکہ اکثر دوائیاں جو ہے وہ پھر نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں. تو اسی میسج کے ساتھ مجھے سیرش منور بخاری کو اجازت دے. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ نگہبان.